نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لنهدينكم سبلنا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ड्रम माइक वाले इको बंद कर दो, आवाज जरा बढ़ा दो. इको बंद कर दो, फिर नाच जब पढ़े तब इको लगा दो. दरूद शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. हज़रात, बहुत मुख्तसर वक्त है, जल्दी जल्दी भी बातें सुन लें. अभी नाज़िम इजलास हज़रत अल्लामा कारी तारीफ रज़ा साहब क़िबला आपके सामने हर एतबार से जलसे को कामयाब करने के लिए बातें करते रहे. अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इब्तगू इलैहिल वसीला, बेशक अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढ लो. क्या बात है. वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में जिहाद करो. वसीला ढूंढ लो और जिहाद करो. वसीला से मतलब क्या है? किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़ना. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. वहाँ भी देवबंदी कहाते हैं कि वसीला से मतलब नमाज रोजा है. नमाज रोजा बाद में है. ईमान लाओ, अल्लाह वाले का दामन पकड़ लो, फिर है अल्लाह फरमाता है वजाहिदू फी सबीली, अल्लाह की राह में जिहाद करो. क्या बात है. अब लोग जिहाद यही समझते हैं मैदान में जाकर के मारना मर जाना, लेकिन जिहाद दो तरह का होता है. एक जिहाद असगर और एक जिहाद अकबर. एक बड़ी जंग और एक छोटी जंग. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जंग से वापस हुए, मदीने में दाखिल होने लगे तो सहाबा से फरमाते हैं, मेरे सहाबा, अब हम जंगे असगर से जंगे अकबर की तरफ जा रहे हैं. वाह 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 वाह, जिंदाबाद. छोटी जंग से, छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं. तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, जिस मैदान में गर्दनें कटी, खून बहा, लोग शहीद हुए, उस जंग को आप छोटी जंग कह रहे हैं. हम लोग तो घर में जा रहे हैं, उसको आप बड़ी जंग कह रहे हैं. अल्लाह सरकार फरमाते हैं, मैदान जंग में मारना मर जाना तो आसान है, लेकिन घर में रह करके अपने नफ्स से लड़ना बहुत कठिन है. क्या बात है, क्या बात है. नफ्स से लड़ाई ये सबसे बड़ी लड़ाई है. तो नफ्स से लड़ना, इसी का नाम है जिहाद. नमाज पढ़ने का दिल न चाहे और आप पढ़ लो तो गोया कि नफ्स से आप लड़कर कामयाब हो गए. ज़िना करने को नफ्स चाहे और आप ज़िना को ठोकर मार दें, उसके करीब न जाएं, तो गोया कि आप नफ्स से लड़कर कामयाब हो गए. वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद. चुगली खाने का दिल चाहे आप किसी की गीबत न करें, नफ्स पे कंट्रोल कर ले, तो गोया कि आप कामयाब हो गए. कोई आपको मारे, गाली दे और आप सब्र कर लो, कुछ न बोलो, अपने नफ्स पर काबू कर लो, तो आप गोया कि कामयाब हो गए. सुभान अल्लाह. इसीलिए हदीस में है, अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है. कौन?
الذی یسرع جو دوسرے کو پٹک دے اللہ وہ پہلوان نہیں ہے بلکہ حضور فرماتے بل الشدید بلکہ پہلوان تو وہ ہے الذی یملک علی نفسہ عند الغضب جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو کر لے اللہ غصہ ہے والی نہ دے غصہ ہے کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے صبر کر لے تو سرکار فرماتے وہ پہلوان ہے اور وہ نفس سے لڑ کر گویا کہ کامیاب ہو گیا کیا بات ہے تو نفس سے لڑنا یہ جہاد ہے حق ہے نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ نفس سے انسان لڑتا ہے روزہ رکھتا ہے تو بھی نفس سے لڑتا ہے قرآن پڑھتا تو بھی نفس سے لڑتا ہے اسی لیے اس کو جہاد بتایا گیا ٹھنڈک کے مہینے میں پانی چھو ایک دن نہ چاہے اور آدمی ناپاک ہو تو نہا لے نماز فجر پڑھ لے تو گویا کہ اس نے جہاد کر کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک میں حضور فرماتے اسباغ الوضوء علی المکارہ سخت تکلیف کے وقت مکمل وضو بنانا وکثرت الخطا الی المساجد اور مسجد کی طرف زیادہ قدموں سے چلنا وانتظار الصلاة بعد الصلاة اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا سرکار فرماتے ہیں فذالکم الرباط تو یہی تمہارے لیے جہاد ہے جہاد اسی کو کہتے ہیں تو قرآن نے بتایا ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ لو اور جہاد کرو یعنی اب نماز روزہ کرو تو اللہ فرماتا لنہدینکم سبلنا تو ضرور ہم تم کو اپنی طرف ہدایت دے دیں گے اپنی طرف راستہ تمہیں دے دیں گے تو پتہ چلا اللہ والے کا دامن تھا ہم لوگ اب اللہ والے کا دامن تھامے بغیر محبت کیے نہیں ہو سکتا کیا بات صحابہ نے نبی سے محبت کی تو کامیاب ہو گئے بے شک بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیر میں ایک دفعہ تکلیف ہوئی بہت علاج کرایا پیر کی تکلیف نہیں ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر سے صحابہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر دنیا میں تم کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہو اس کو پکار لو تمہیں شفا مل جائے گی اللہ تو کس کو پکارا عبداللہ بن عمر نے حدیث میں لکھا ہے جب سنا تو پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سرکار کو پکارا حدیث پاک میں ہے کہ عبداللہ بن عمر کے پیر کی تکلیف ختم ہو گئی اللہ کیوں ان کو نبی سے بے پناہ محبت اللہ جب محبت ہوتی ہے کسی سے نا تو وہاں عقل کو دخل نہیں ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت گلشن مصطفیٰ کانفرنس علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسجد نبوی کا جو پرنالہ تھا جس سے پانی گرتا تھا وہ ایسے جگہ پہ لگا تھا کہ نمازی آتے تھے تو ان پر وہ پانی گرتا تھا نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبوی نہیں حضرت عباس سرکار کے جو چاچا ہیں عباس کے گھر کا جو پرنالہ تھا پانی گرنے والا گھر کا وہ ایسے جگہ پر تھا کہ مسجد نبوی میں آنے والے نمازیوں کے اوپر اس کا پانی گرتا تھا اور حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ تھا لوگوں نے آ کر کے حضرت عمر سے شکایت کی کہ امیر المومنین عباس کے گھر کا جو پرنالہ ہے نا وہ ایسے راستے میں ہے کہ مسجد میں آنے والے نمازیوں پہ پانی گرتا ہے تکلیف ہوتی نمازیوں کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کے پرنالے کو اکھاڑ دیا حضرت عباس کہیں سفر میں تھے واپس آیا تو نگاہ پڑی تو دیکھا میرے گھر کا پرنالہ ہے نہیں پوچھا پرنالہ کیا ہوا لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے اس کو اکھاڑ دیا کیونکہ مسجد نبوی میں آنے والے نمازیوں پر وہ پانی گرتا تھا حضرت عباس نے جب سنا کہ حضرت عمر نے اکھاڑ دیا تو حضرت عباس عمر فاروق اعظم کے پاس تشریف لے گئے کہتے امیر المومنین آپ نے میرے گھر کا پرنالہ اکھاڑ دیا کہاں وہ مسجد نبوی میں آنے والے نمازیوں کے اوپر اس کا پانی گرتا تھا تکلیف ہوتی تھی تو حضرت عباس کہتے ہیں امیر المومنین وہ پرنالہ کس نے لگایا آپ کو پتا ہے کہا کس نے لگایا
کہا میرے دونوں کندھوں پہ اللہ کے رسول چڑھ کر کے اپنے ہاتھ سے اوپر نالا لگایا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے کندھوں پہ چڑھ کے سرکار نے لگایا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا تو رو پڑے. کہا میں کتنا بد نصیب نکلا کہ جس پرنالے کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا عمر نے اکھاڑ دیا. اللہ. عباس تم میرے ساتھ چلو، تمہارے کندھوں پہ چڑھ کے اللہ کے رسول نے پرنالا لگایا تھا، تم چلو میرے کندھوں پہ چڑھ کے وہ پرنالا لگاؤ. کیا بات ہے، کیا بات. حضرت عمر نے اپنے کندھے پہ حضرت عباس کو چڑھایا اور پرنالا اسی جگہ لگوایا. عقل کو دخل نہیں دیا کہ نمازیوں پہ پانی گرتا ہے تکلیف ہوتی ہے، کچھ نہیں. صحابہ کو نبی سے اتنی محبت تھی کہ جہاں نبی کی بات آ جاتی تھی، سنت کی بات آ جاتی تھی، عقل کو دخل نہیں دیتے. اللہ اللہ. یہ عشق تھا صحابہ کا، اور اس کی بنیاد پر صحابہ کامیاب ہوئے. کیا بات. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سید نہیں ہے، لیکن حضور کی امت میں سب سے بڑا درجہ نبیوں کے بعد کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. بے شک بے شک. سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اتنا بڑا ان کا درجہ ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے یا اللہ مجھے تو انسان نہ بناتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال بنا کے پیدا کر دے. کیا بات ہے، واہ واہ. اتنا بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. کیوں؟ صلح حدیبیہ کے ٹائم پر جب کفار صلح کرنے لگے تو کہا لکھو صلح نامہ. سرکار سے کہا لکھتے ہیں. تو مکہ کے کافروں نے کہا لکھو کہ مدینے کا کوئی آدمی مکہ آئے گا تو مکہ والوں کو اختیار ہے، چاہے مدینہ والے کو واپس کرے چاہے روک لے. سرکار نے فرمایا لکھو. پھر مکہ کے کافروں نے کہا کہ لکھو کہ مکہ کا کوئی اگر آدمی مدینہ گیا تو مدینہ والوں کو واپس کرنا پڑے گا. تو کہا لکھو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کے ہم لوگ حق پر نہیں ہیں. کہا بالکل حق پر ہیں. تو کہا یہ صلح تو دب کی ہو رہی ہے کہ مدینہ کا کوئی مکہ جائے تو مکہ والے چاہے لوٹائیں چاہے نہ لوٹائیں، اور مکہ کا مدینے میں کوئی جائے تو مدینہ والوں کو لوٹانا پڑے گا. یہ صلح تو دب کر ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھ پڑے اور حضرت عمر کو پیچھے کھینچا. فرماتے ہیں الزم غرضہ، اے عمر تم رسول اللہ کا دامن تھام لو. فإنہ رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں، جو یہ کہتے ہیں اسی میں کامیابی. کیا بات ہے، واہ واہ. سمجھ میں آئے نہ آئے مان لو. اور مان لیا، اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح فرما دیا. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. تو صحابہ نبی سے اتنا عشق کرتے تھے کہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کر دیا وہی برحق. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عشق پیدا کرو. عشق بہت بڑی دولت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے. واہ واہ واہ. لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے. کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ. قبر میں روشنی اگر ہے تو اس کے نبی ہے. اس کے نبی جس کے دل میں اس کے قبر میں روشنی ماشاء اللہ. اور جب نبی آئیں گے ماشاءاللہ تو فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو سب سے بڑی دولت ہے اس کے رسول، اسی لیے اس کے چور ڈگر ڈگر گھوم رہے ہیں، نگر نگر گھوم رہے ہیں کہ بھیا یہاں چلو دین کی بات سنو. اللہ. اور دین کے نام پر بلا کر کے ایمان چھینتے ہیں. اللہ. ان کی مثال بھیڑیے جیسی ہے. لکھا ہے کہ ایک درخت پہ ایک مرغا بیٹھا ککرو کر رہا تھا. مرغا بڑا خوش نصیب انسان ہے، بڑا خوش نصیب جانور ہے. آج لوگ مرغا جب صبح بولتا ہے تو کچھ لوگ گالی دے دیتے ہیں مرغے یہ صاحب سوئے نہیں دیتے کہ نہیں دیتے. لیکن حدیث پاک میں حضور فرماتے لا تسبوا الدیکا،
اے لوگوں مرغے کو گالی نہ دیا کرو، مرغے کو برا نہ کہا کرو، لِأَنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ مرغا نماز کے لیے جگایا کر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک مرغا نماز فجر کے لیے بیدار کر دے تو اس کا درجہ اتنا بلند ہو جائے کہ نبی اس کو یاد کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمان ہو کر کے اگر اپنے بیوی بچوں کو پڑوسی کو نماز فجر کے لیے جگا دے تو اللہ کے رسول کتنا ان سے خوش ہوں۔ واہ واہ واہ۔ یاد آئے لوگوں، اللہ توفیق دے، صبح اٹھو تو پڑوسیوں کو بھی جگا دو، اپنے گھر والوں کو بھی جگا دو۔ اللہ۔ بہرحال مرغا کو بولا، قریب میں بھیڑیا تھی، بھیڑائی کا کام، بھیڑیا سنس تو اس کے منہ میں پانی آئے گا کہ ہے کون شکار، تو چٹپٹ ڈھونڈے گا، ڈھونڈت درخت کے پاس پہنچی تو دیکھے مرغا اوپر، ابھی بھیڑیا مار پریشان، پیڑ پر تو چڑھ نہیں سکت رہا ہے، کیسے کرے؟ تب بھیڑیا کے جگاڑ سمجھ میں آوا، تب بھیڑیا مرغا سے کہے کہ مؤذن صاحب آپ نے اذان دے دی ہے، اب نیچے اتریے، نماز پڑھی جائے۔ تو مرغا سمجھ گیا کچھ نہیں، بھیڑیا نماز کے نام پر مجھے نیچے بلا کے چیک کرنا چاہیے۔ تو مرغا بڑی مایوسی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، قریب میں دریا تھی، تو مرغا نے دیکھا کہ دریا میں شیر پانی پی رہا ہے۔ مرغا جانتا تھا کہ روزانہ دوپہر میں شیر پانی پی کے اسی درخت کے نیچے آتا ہے۔ جب مرغا کی نگاہ شیر پر پڑی تو مرغا نے بھیڑیے سے کہا کہ ملا جی ٹھہریے، امام صاحب وضو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، ابھی نماز جماعت سے پڑھی جائے۔ کیا بات ہے۔ تو بھیڑیا بہت خوش کی لاگت ہے کون اور یہ کو مرغا ہے۔ بھیڑیا اسی چکر میں تھی کہ دوسرا مرغا جلدی آنے والا ہے، اتنے میں بھیڑیے کی نگاہ پڑی کہ شیر جھومتا جھامتا پیڑ کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے بھیڑیے کی نگاہ شیر پر پڑی، بس بھیڑیا پونچھ دبا کے بھگی۔ جب بھگی تو مرغا نے کہا ارے ملا جی کہاں جا رہے ہیں، امام صاحب آ چکے ہیں۔ تو بھیڑیا کہے ہمارا وضو ٹوٹ گیا، وضو بنا یہی حال ان دیوبندیوں کا ہے، دین کے نام پر چلو دین کی بات سن لو، دین کی بات سن لو، اور کوئی مولوی مولانا مل جائے سنی جماعت کے، پوچھے کیسی دین کی بات کر رہے ہو، کیا دین ہے؟ کہہ رہے ہم مولانا تھوڑا نہیں آتے، تو کہ مولانا تھوڑی ہیں، اس لیے ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا۔ جی ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اس کے نبی کی دولت ہے تو سب کچھ۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ لو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ حافظ ہو گئے، عالم ہو گئے، اور حافظ عالم ہونے کے بعد سوچا کہ شیطان سے بچنے کے لیے علم کافی نہیں ہوگا، شیطان سے بچنے کے لیے کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عالم حافظ ہونے کے بعد غریب نواز پیر کی تلاش میں نکلے، عثمان ہارونی سے ملاقات کی، مرید ہونے کی خواہش ظاہر کی، تو عثمان ہارونی نے فوراً مرید نہیں کیا بلکہ غریب نواز کو اپنے خدمت میں لے لیے، خدمت کرتے رہے غریب نواز۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے 25 سال تک خدمت کی۔ پھر عثمان ہارونی نے کہا غریب نواز ذرا اوپر نگاہ اٹھاؤ، جب اوپر نگاہ اٹھائے تو کہا کیا دیکھا؟ کہا ساتوں آسمان دیکھ رہا ہوں، عرش اعظم دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا نیچے نگاہ ڈالو، نیچے نگاہ ڈالی تو کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا زمین کے ساتھ تو طبق دیکھ رہے ہیں۔ تب عثمان ہارونی نے کہا اب تم مرید ہونے کے لائق ہو، تب عثمان ہارونی نے مرید کی۔ تو مسلمانوں اگر علم ہی شیطان سے بچا پاتا تو غریب نواز عالم حافظ ہو گئے تھے، پیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا شیطان سے بچنے کے لیے کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ جی حضرت بڑے پیر رحمت اللہ علیہ 40 سال تک جب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو شیطان بڑا نورانی چہرہ بنا کر کے آیا، کہا عبد القادر 40 سال ہو گئے تم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا ہاں الحمدللہ۔ کہا میں تمہارا خدا ہوں، میں تم سے خوش ہو گیا ہوں، اب میں نے نماز کو معاف کر دیا، اب کوئی ضرورت نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ تو بڑے پیر کہتے ہیں تو خدا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ
اللہ تو شیطان ہے. کیا بات ہے, جب نماز میرے نبی سے معاف نہیں ہوئی تو ہم سے کیسے معاف ہو کیا سکتی؟ بات ہے, جب نماز اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء سے معاف نہیں کیا تو ہم امتی ہم سے نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ اللہ, تب شیطان کھلکھلا کے ہنسا, کہا عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا ورنہ تم کو میں گمراہ کر دیا ہوتا. اللہ اللہ اللہ, تو عبد غوث پاک کہتے ہیں پھر تو ابھی دھوکہ دے رہا ہے. اللہ, سن لے, مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا ہے تیرے فتنہ سے, بلکہ مجھ کو میرے خدا نے تیرے فتنے سے بچایا. واہ واہ واہ, پتا چلا کہ علم انسان کو کماحقہ شیطان کے فتنے سے بچا نہیں سکتا. بچنا ہے تو کسی اللہ والے کا دامن مضبوطی سے تھامنا. کیا بات, اور اس کے بعد نمازیں پڑھو تو نماز میں لطف آئے گا. ماشاء اللہ ہمارے برادر گرامی حضرت حافظ و قاری اجمل صاحب نے گلشن مصطفیٰ مدرسہ قائم کیا, جلسہ کیا. آج قرآن کی تعلیم ہم اور آپ میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے کتنی دقتیں ہوتی ہیں. حدیث پاک میں محمود ابن لبید, حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے, قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل, فرماتے ہیں کہ حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی. کیا خبر دی گئی؟ طلق امرأته ثلاث طلقات جميعا, یا رسول اللہ فلاں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی ہیں. اللہ اللہ, سرکار سے کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا. حضور رحمت للعالمین بن کے آئے, لیکن جب سنا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا تو حدیث میں فقام غضبان, تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے. رحمت للعالمین نے لیکن غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے. وقال, فرمایا ایلعب بکتاب اللہ عز وجل, کیا ہوا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. وانا بین اظہرکم, در حالی کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں, میں بیچ میں موجود ہوں, قرآن سے کھیل کھیلا جا رہا ہے. 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا. آج قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے نوجوان غفلت میں پڑ رہا ہے. قرآن پڑھتے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں نہ دیتے. یاد رکھو آج گورنمنٹ بھی اسی کے تعلق سے چھیڑخانی کی کہ 3 طلاق دیا تو 3 نہیں پڑے گی, لیکن ہمارے مسلک میں ہے چاروں امام کے نزدیک کہ 3 طلاق دے دیا تو پڑھ تو تینوں جائیں گے, لیکن دینے والا گنہگار ہوگا. اللہ رسول اس سے ناراض ہوں گے. کاش اگر قرآن پڑھا ہوتا تو نوجوان 3 طلاق ایک ساتھ میں نہ دیتا. قرآن حکیم میں ہے کہ بیوی اگر بدتمیز ہو, نافرمانی کرتی ہو, تکلیف شوہر کو دیتی ہو تو شوہر کیا کرے؟ طلاق دے دے؟ نہیں, بلکہ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر شوہر بدتمیز ہو, نافرمانی کرتی ہو, تکلیف دیتی ہو گھر والوں کو, شوہر کو تکلیف دیتی ہو تو شوہر کرے کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اے ایمان والوں ان کے بستر کو چھوڑ دو. بستر چھوڑ دو بیوی کا, پاس بیوی کے پاس جانا آنا بند کر دو تو خود مخود وہ تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگے گی. اس لیے کہ بیوی کو سب کچھ گوارا ہے لیکن شوہر کی جدائی گوارا نہیں ہے. بولو ہے سر کہ نہیں؟ ارے شام کے تم 8 بجے روزانہ گھر آؤ, آتے ہو, اگر کوئی دن 10 بجے آؤ تب کیا ہو؟ بولو 2 گھنٹہ لیٹ کے جاؤ تو دروازہ بند ملے تھے کہ نہیں بند ملے؟ ارے بولو یار کہ سب لوگ کمارے ہو, کچھ آنا ہی کرو نا. 8 بجے اگر گھر پہ آتے ہو, 1 دن 2 گھنٹہ دیر کر دو تو دروازہ بند ملے گا. دروازہ کھٹکھٹاؤ, کھولو تو اندر سے نائی نہ کھول کے جہاں رہا ہوئے جاؤ, ہوئے جاؤ. ارے فلانے کام سے کرا, ارے نہیں فلانے کام سے, تم فلانیہ تمہارا ہوئے جاؤ. تو جو بیوی 2 گھنٹہ تمہاری دیری, تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی, قرآن کہتا ہے وہ بیوی تمہارا بستر سے دور ہونا کب گوارا کرے؟ اللہ. فاقہ کرنا تو گوارا کر لے گی بیوی, پیڑ کے نیچے رہنا گوارا کر دے گی, لیکن شوہر سے دور رہنا بیوی گوارا نہیں کر سکتی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بیوی بدتمیزی کرے, نافرمانی کرے تو اسے طلاق نہ دو, بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے بستر کو چھوڑ دو.
दो चार 10 दिन छोड़ो, फिर देखो माफी मांगती कि नहीं माफी मांगती। लेकिन हम और आप ने हर गरीब ऐसे खींच काटे आगे पीछे घूमत है। तो जब मेहरबान करियो तो औरत तुम्हारे ऊपर सवार हुई कि तुम मुझे ऊपर सवार हुई? अल्लाह ने मर्द बनाया है। कुरान फरमाता है जालो कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के हाकिम है, तो हाकिम बन के रहो। और लुप 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 खींच करियो तो तुम्हारे ऊपर सवार हुई कि तुम मुझे ऊपर सवार हुई? क्या बात है। बिस्तरा छोड़ दो, तलाक मत दो, खुद ब खुद वो सही हो जाए। लेकिन आगे अल्लाह फरमाता है कि अगर कौन औरत इतनी पत्थर दिल हो कि बिस्तरा छोड़ने पर भी ठंडी न हो, तो दूसरे नंबर पर अल्लाह फरमाता है अब भी तलाक न दो, बल्कि वदुरिबूहुन्ना, कि बिस्तर छोड़ने पर भी राजी न हो तो अब उसकी पिटाई करो। क्या बात है। अब मारो, तलाक अब भी मत दो। तलाक का मामला बहुत देर में है। उसकी पिटाई करो, उसको मारो, लेकिन मारो तो कहाँ मारो? चेहरे पे न मारो। आजकल लोग चेहरे पे मार देते, उस्ताद अपने शागिर्द के चेहरे पे मार देते, आका अपने मजदूर के चेहरे पे मार देते हैं। लोगों चेहरे पे किसी इंसान के न मारो, इसलिए कि हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सूरत पे बनाया है। क्या बात है। इसीलिए हदीस में हालांकि अल्लाह ताला जिस्मानियात से पाक है, लेकिन इंसानों को राह हक दिलाने के लिए हदीस में बताया गया कि खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को अपने सूरत पे बनाया, लिहाजा इस चेहरे की तादीम करो, चेहरे पे न मारो। अल्लाह। मारो बीवी को, और मारने पर भी न सुधरे तब अब तीसरे नंबर पर है कि अब तलाक के मामले में हो। लेकिन 3 नहीं बल्कि 1 दे दो, और 1 देने के बाद चुप हो जाओ। 1 महीना तक मोहलत दे दो, वो भी सोचे, तुम भी सोचो, तुम भी सोचो। 1 महीने तक सोच लो कि बीवी मेरी बदतमीज जरूर है, नालायक जरूर है, लेकिन मेरे साथ इसने कभी धोखा नहीं दिया। और अगर इसको छोड़ दूंगा दूसरी आएगी तो कहो तुरंत ही ना मिला दे खाना वाना। बोलो ऐसा भी तो हो सकता है, औरतें अपने शौहर को जहर भी तो दे देती हैं बहुत सी। तो तुम भी सोच लो 1 महीना की नाफरमानी जरूर करती, लेकिन मेरी खिदमत गुजार है। तुम भी सोचो, और बीवी भी सोचे कि लाओ रुजू कर ले, शौहर की बात मान ले, वरना इसके बाद कोई और बहुत बड़ा मरकहा न मिल जाए। बड़े मरकहे लोग भी होते हैं, जालिम होते हैं। तो कुरान ने इसीलिए कहा कि 1 तलाक दो, उसके बाद चुप हो जाओ, 1 महीना रुके रहो। फिर 1 महीने के बाद अगर वो न समझे, तुम भी न समझो, तो 1 थोड़ा और दे दो, फिर चुप हो जाओ। फिर 1 महीना तक इंतजार करो, सोचो समझो, रिश्तेदार समझाएंगे, टोला पड़ोसी समझाएंगे, इसके बाद भी अगर समझ में ना आए तब तीसरी दे करके छुटकारा ले लो। लेकिन ये चीजें कब होंगी? जब कुरान हम और आप पढ़ेंगे तब जी, कुरान की तालीम होगी तब। वो कुरान कहाँ मिलेगी? कुरान की दौलत कहाँ मिलेगी? मदरसे ही में तो जी। हमारी माँ बहनें भी बैठी है, भी सुन लें, कुरान काश पढ़ती तो इनकी जिंदगी में भी वो तकलीफें ना आती। अगर शौहर बदतमीज हो, नाराज हो, गुस्सा करता हो, तो बीवी क्या करे? तो कुरान हकीम में वइन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इरादन, कि अगर कोई औरत अपने शौहर से डरती हो, उसकी नाराजगी को सोचकर या उसके मुंह फेरने को सोचकर कि मेरा शौहर हमसे मुंह फेर लेगा, मेरा शौहर हमसे नाराज हो जाएगा, तो कुरान करीम में फला जुनाह अलैहा फला जुनाहा, तो कोई हरज नहीं मिसलिहा कि वो सुलह कर ले, वस्सुलहु खैर, और सुलह करना बेहतर है। वाह वाह वाह। कैसे सुलह कर ले औरत सुलह कर ले, ये मेरे प्यारे शौहर तुम नाराज न हो, हम तुमसे खर्चा लेती थी, खर्चा नहीं लेंगे, कपड़ा मांगती थी, कपड़ा नहीं मांगेंगे, बीवी मांगना, खर्चा कम कर दे, फरमाइश कम कर दे, जो शौहर के हलाल कमाई में मिले उसी पर सब्र करके जिंदगी गुजार ले, मांगे ना।
تو قرآن کہتا ہے کہ وہی شوہر اس بیوی سے محبت کرنے لگے گا. کیا بات ہے، واہ واہ. تو بیوی غلط ہو